अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं सदफ यासिर। आज हम बात करेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री की कि आखिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हालात कैसे। अगर देखा जाए तो ओवरऑल इंडस्ट्री की जो सूरत हाल है वो कुछ बेहतर दिखाई नहीं देती है। हुकूमती पॉलिसीज़ क्लियर नहीं है, अगर पॉलिसीज़ बन भी जाती हैं तो उनको उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। इस पर लोगों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। अभी मेरे साथ मौजूद हैं कायमा कमेटी योन मार्केट के चेयरमैन कैसर गुच्छा साहब। उनसे बात करूंगी कि जो धागे की पैदावार है वो कितनी हुई है, कॉटन की पैदावार कितनी हुई है और जो इससे मसाइल हैं वो क्या पैदा हो रहे हैं। तो कैसर साहब, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं कि इस साल जो कॉटन की पैदावार है वो कितनी देखते हैं। जी बहुत शुक्रिया जी। देखें जी, इस वक्त पिछले साल हमारी जो पैदावार थी रुई की वो तकरीबन थी 42 लाख बेल थी। तो माशाल्लाह इस दफ़ा जो बढ़कर हमारी 68 लाख बेल हुई है, जो कि माशाल्लाह टेक्सटाइल के हवाले से बड़ी ही खुशानंद है। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला जो है इस वक्त हमारे जो रेट, हमारी जो धागे के रेट जो हैं इंशाल्लाह ताला वो भी कम होंगे। और आने वाले दिनों में हमारे जो पावर लूम के मसाइल हैं, बाकी जो और दूसरे एक्सपोर्टर को जो भी प्रॉब्लम आ रही हो इंशाल्लाह ताला वो नहीं आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, आपने कहा कि जैसे कि धागे के रेट आने वाले दिनों में कम होंगे, जो अब तक महंगे हैं उसकी वजह क्या है? देखें जी, उसकी वजह सब तो पहले ये है कि हमारे मुल्क में इस वक्त जो स्पिनिंग मिल्स हैं, जो टेक्सटाइल मिलें हैं वो बहुत कम हैं। तो आज से 5-6 साल पहले जब हमारी मिलें कम थी और हमारी डिमांड भी कम थी, तो पिछले 2 साल जो हमारे गए हैं इसके जो कोरोना वायरस के, तो अल्लाह का शुक्र है कि कोरोना वायरस जो है दुनिया के लिए अजाब था लेकिन हमारे पाकिस्तान के लिए ब्लेसिंग था। उसकी वजह से हमारी जो एक्सपोर्ट बहुत बड़ी है। उस वजह से हमारी जो धागे की डिमांड वो पहले वाली थी, लेकिन हमारी जो पीछे जो स्पिनिंग हमारी जो सप्लाई थी वो भी कम थी, लेकिन डिमांड ज़्यादा बढ़ गई हमारी, जिस वजह से धागे की शॉर्टेज हुई है और उसके साथ ही उसकी प्राइस बढ़ी उसकी। तो धागे की शॉर्टेज की वजह से आप लोगों ने बाहर से भी धागा मंगवाया है? जी हाँ, बिल्कुल। हमने बाहर से ये धागा बाहर से काफ़ी इम्पोर्ट कर धागा इम्पोर्ट कर रहे हैं और साथ में बाहर से रुई भी इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो हमारी जो मुल्क की ज़रूरियात हैं, हमारे एक्सपोर्टर्स, हमारे पावर लूम वाले लोकल जो हैं हमारे, जो वो सब जो यूज़ करते हैं वो उसके लिए हमारी जो बाहर से जो धागा है और दूसरा वो जो ये रुई है उसकी खपत एक तो बहुत महंगी आ रही है। उसकी वजह यह है कि हमारा 176 पे डॉलर चल रहा है और इस वक्त 118 पे हमारी सेंट पे हमारी रुई चल रही है। हमारी लोकल कॉटन आपको पता है कि इस वक्त माशाल्लाह बहुत बम्पर उसकी जो है वो प्रोडक्शन हुई है। इसके बावजूद देखें रुई बढ़ने से हमारी जो है प्राइस कम होनी चाहिए। उसकी प्राइस ना कम होने की मेन वजह यह है कि हमारी इंटरनेशनल मार्केट में हमारी प्राइस बहुत ज़्यादा है। 118 सेंट पे चल रही इंटरनेशनल मार्केट और लोकल हमारी चल रही 16,300। हालांकि ये अगर रुई हमारी बड़ी है, ज़ाहिर कोई भी चीज़ जब उसकी सप्लाई बढ़ती है तो प्राइस कम होती है, लेकिन इस दफ़ा ये नहीं हो रहा है जी। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री किस हद तक इससे मुतासिर, जैसे कि आपने खुद भी कहा कि हर चीज़ महंगी हो रही है, पावर लूम्स को भी आगे महंगी जा रही है, तो आपके इल्म में यकीनन ये होगा कि फैसलाबाद में काफ़ी ज़्यादा जो पावर लूम्स ऑलरेडी बंद हो चुकी हैं और कुछ जो है बंद होने के करीब है। उसकी वजह यही है कि वो यही कहते हैं कि इतना महंगा हमें धागा मिलता है, कपड़ा उतने का नहीं बिकता, जिसकी वजह से हमारा काम नहीं चलता। जी देखिए, बिल्कुल आपने माशाल्लाह आपको बहुत सारा इल्म है, ये सारी बात जो बता रही हैं। उसमें मसला ये है कि इस वक्त हमारी जो है धागे की प्राइस बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह से हमारा जो फैब्रिक है, हमारे कपड़े की जो हमारी कॉस्ट बहुत बढ़ रही है। जो आज से 2 साल पहले जो कपड़ा, जो सूट हमारा 500 या 600 में आम बंदे को मिलता था, वही सूट मिल रहा है 1000 मिल रहा है। इस तरह बाकी हमारी जो वैरायटी लेडीज़ के सूट हैं, जेंट्स के सूट हैं, आप बाज़ारों में चले जाएँ, इस वक्त हू का आलम है। पूरे मार्केटों में चले जाएँ, कपड़ा मार्केटों में चले जाएँ, होलसेल में चले जाएँ, उसकी मेन वजह यही है कि हमारे धागे की प्राइस बहुत ज़्यादा है। हमारे रॉ मटेरियल बहुत महंगे हो गए। हमारा जो धागे का जो मेन बेसिक जो हमारा जो रॉ मटेरियल वो कॉटन है, उसके बाद हमारा केमिकल है। ये सब चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं कि अब कपड़े की प्राइस जो बहुत महंगी हो गई है। लेकिन लूम्स वाले जब आगे कपड़ा देते हैं वो ये कहते हैं कि वो सस्ता बिकता है, जिसकी वजह से हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा कि धागा हम महंगा ले रहे हैं, कपड़ा हम आगे जो है वो महंगा सस्ते में बेच रहे हैं। देखिए, मैंने आपको पहले वही बताया ना कि जी हमारी पीछे हमारी कॉस्ट बढ़ गई है। पावर लूम वाले को धागा महंगा मिलता है, उसको बिजली महंगी मिल रही है, उसको गैस महंगी मिल रही है। उस वजह से उसकी कॉस्ट बढ़ गई है। उस हिसाब से आगे लोगों में इन्फ्लेशन, इतनी महंगाई बढ़ गई, लोगों में सकत नहीं है। आप देखें, कोई भी बंदा इस वक्त जो हमारा सैलरी पर्सन है वो देखें, वो पहले घर का खर्चा पूरा करेगा या पहले वो एसेसरी, कपड़ा हमारा जो एसेसरी में आता है
वो पहले घर की ज़रूरत पूरी करेगा, फिर वो बाद में जाते जाते एक छोटी सी खुशखबरी ये भी सुना देना कि धागा जो वाकई वो हो जाएगा सस्ता। नहीं, फिलहाल तो अभी नहीं लग रहा है, अभी जो फ्यूचर में नहीं लग रहा है। इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में कॉटन बहुत तेज़ है, लोकल हमारी प्रोडक्शन ज़्यादा होने के बावजूद हमारी प्राइस बहुत ज़्यादा है। ये आने वाले वक्त में मुझे नहीं लग रहा ये प्राइस कम हो। ठीक है, कैसे साहब बहुत शुक्रिया। और इनका यही कहना है कि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि जो धागे का रेट है वो कम होगा या नहीं होगा। अभी आपको आगे लिए चलते। अभी मेरे साथ मौजूद हैं यॉन मार्केट के ओहदेदार नदीम अल्लाहवाला। मैं उनसे बात करूँगी। नदीम साहब, लोगों का ये बड़ा कहना है कि जो धागा है हमें बड़ा महंगा मिलता है। बेसिक वजह क्या है, शायद आप ही हमें बेहतर बता सकते हैं कि आखिर मार्केट से धागा जो है जो फ़रोख्त करने आते हैं उन्हें इतना महंगे दामों क्यों मिल रहा है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपने मेंशन किया कि धागा क्यों महंगा मिलता है, देखें यान मार्केट के हवाले से बहुत सी बातें मशहूर हैं, लेकिन हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है। मार्केट में मुख्तलिफ हमारे डीलर हजरात बैठे हैं जो मिलों से माल ख़रीद के आगे पास ऑन करते हैं अपने पावर लूम सेक्टर को। जब किसी चीज़ की आप कॉस्ट बढ़ जाएगी तो पावर लूम वाले कहते हैं सूत्र मंडी वालों ने रेट बढ़ा दिया, ऐसा नहीं है। स्पिनिंग मिल वाले वो रॉ मटेरियल महंगा होता है, पेट्रोल फैक्टर है, दूसरा डॉलर की प्राइस है, बहुत सारी आइटम जो इंपोर्ट होती हैं वो आपने देखा कि पिछले दिनों में कितना बहरान हुआ है डॉलर की वजह से, और सारी प्राइस बहुत ज़्यादा तेज़ी से चेंज हुई हैं। उस हवाले से जब हम स्पिनिंग मिल के पास जाते हैं तो वो आगे से रेट हमें कोड करता है, वही आगे हम पास ऑन कर देते हैं अपने बायर को। तो इसलिए हमारा कोई कसूर नहीं है कि हम मार्केट को अप एंड डाउन करते हैं, या ये हमारे इख्तियार में नहीं है। हम मैन्युफैक्चरर नहीं है, हम डीलर हैं। डीलर का काम है सर्विस प्रोवाइड करना, और बायर जो है हमारा वो आगे हमारे आगे आके डिमांड देता है, तो इसीलिए हम यान स्पिनिंग के पास जाते हैं और उनको माल परचेज़ करके देते हैं। तो ये गलत बात है, ये तासर गलत है कि यान मार्केट वाले ऊपर नीचे रेट करते हैं या इस तरह है, इस तरह ऐसे कुछ हकीकत में ऐसा भी है कि ये भी कहा जाता है कि जो धागा है वो बाहर से लिया जा रहा है जिसकी वजह से इसकी प्राइसेस जो है वो ज़्यादा है। देखिए, अगर बाहर से धागा आएगा तो मार्केट डेफिनेटली लोकल जो हो कम होगी। बाहर से तो अगर धागा आएगा तो इसमें तो कंपटीशन होगा, तो इसमें प्राइस कम होती हैं। बाहर से धागा आ नहीं रहा, बल्कि रॉ मटेरियल हमारा ज़्यादा इंडिया से कॉटन आती थी, रशिया से, यूएसए से। अब देखें, आपने यूएसडी एक अमेरिकन इदारा है, उसकी रिपोर्ट आप लास्ट उन्होंने शाया की है, जिसमें उन्होंने मेंशन किया है कि इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, वियतनाम, इन मुल्कों की जो क्रॉप्स है उस पर काफ़ी कम हुई है, और उसमें जो हमारी गुलाबी सुंडी है उसका काफ़ी ज़्यादा पहले से ज़्यादा हमला हुआ है। उस वजह से इन मुल्कों में कॉटन की जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी कम आई है। इस हवाले से अब पाकिस्तान की जो डिमांड है वो आगे, पहले इंडिया के साथ हमारे हालात अच्छे थे तो उधर से हमें इंपोर्ट कर लेते थे। चूँकि अब इंडिया से हमारे इतने हालात अच्छे नहीं, और वाया दुबई से माल आ रहा है, उसके फ्रेट चार्जेस बढ़ गए हैं। चीज़ें अब देखें, लोडिंग अनलोडिंग पूरी दुनिया में कंटेनर नहीं मिल रहे, और आगे क्रिसमस है, तो इस हवाले से काफ़ी जो इंपोर्टर हैं वो परेशान हैं कि आगे जो उनका माल है रॉ मटेरियल की शक्ल में वो इंपोर्ट नहीं हो रहा, कंटेनर नहीं मिल रहे। कई रीज़न है जिसकी वजह से ये चीज़ें व्यापार में तेज़ी आ रही है, और आगे जो फोरकास्ट है वो अभी से आपको मैं कह दूं कि जो नज़र आ रही हैं, इंटीमेशंस नज़र आ रहे हैं, जो हमारे जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो आगे जाके और ज़्यादा मुझे लग रहा है कि यान की मार्केट और तेज़ हो जाएगी। ठीक है, अगर हम पावर लूम्स की बात करें तो हम, चूँकि ख़ुद भी हम लोग गए हैं पावर लूम्स मालिकान के पास, काफ़ी जो लूम्स हैं वो बंद कर दी। वजह यही बताई गई कि जी हमें धागा बहुत ज़्यादा महंगा मिल रहा है, और आप लोगों के लिए वो एक स्पेसिफिक वर्ड यूज़ करते हैं कि बड़ी सट्टेबाजी हो रही है धागे के मामले में। तो इसमें किस हद तक हकीकत है? जैसे मैंने पहले आपको बताया कि सट्टेबाजी का ये बदनामी है, ऐसी कोई हकीकत में इसका कोई ताल्लुक नहीं है। और जो प्राइस हमें पीछे से स्पिनर दे रहा है आगे वही हम कोड कर रहे हैं। और देखें, अगर आप पेट्रोल का रेट देख लें, डॉलर की प्राइस देख लें, अब मैं कहूँगा मुझे ये डॉलर वाले सट्टेबाजी कर रहे हैं। पहले मैं 150 का डॉलर लेके आया था, अब 175 का है। तो ये ऐसे नहीं होता। जो भी डिमांड सप्लाई है, और अगर पावर लूम वाले समझते हैं कि ये हमारे पास ऐसे ज़्यादती हो रही, तो वो अपनी पावर लूम बंद तो नहीं कर सकते, उन्होंने तो लेना है, हर रेट में लेना है। तो हमारा इसमें बिल्कुल दूर दूर तक कोई अमल दखल नहीं है। ये बार बार मैंने पहले काफ़ी चैनल पे, काफ़ी जगह पे, हर प्लेटफॉर्म पे ये सूत्र मंडी के हवाले से बात की है कि हमारा डीलर का
کوئی اس میں رول نہیں ہے. ہم نے تو کمیشن لینی ہے. جو بھی آپ ہمارے پاس باہر آئے گا, ایکسپورٹر آئے گا, لوکل انڈسٹری کے باہر آئے گا, تو یہ ایسے ایک جیسے ایک لفظ بن گیا ہے یہ بدنامی کا, یہ ایسے کوئی اس میں دور دور تک حقیقت کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ ندیم صاحب نے جو باتیں بتائیں اس سے کافی چیزیں کلیئر ہو گئی ہو. بھی آپ کو آگے لیے چلتے ہیں. ویلکم بیک. تو ابھی میرے ساتھ موجود ہیں ایپٹپما کے سابق چیئرمین شیخ شاہد صاحب. ان سے بات کریں گے. شاہد صاحب, آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ اوور آل فیصل آباد میں انڈسٹریز کی سچویشن کیسی ہے, اچھی جا رہی ہے یا بری؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیسیکلی میرا تعلق ایپٹپما سے ہے, اسمال میڈیم انڈسٹری, اور اس ٹائم بڑا سفر کر رہی ہے ہماری انڈسٹری. اس کے کچھ ریزنز ہیں. ایک تو چائنا نے ہماری ایک انفارچونیٹلی یہ ہوا ہے کہ پچھلے 40-50 سالوں میں ہم نے را مٹیریل پاکستان میں پیدا نہیں کیا. ہماری انڈسٹری کا 95% را مٹیریل امپورٹڈ ہوتا ہے, جو ہمیں چائنا سے, پہلے انڈیا سے آتا تھا. انڈیا کے ساتھ حالات خراب ہیں, لیکن چائنا نے پروڈکشن اپنی آدھی کر دی اور ریٹس بہت انکریز ہو گئے. یہ پچھلے 3-4 ماہ میں پرائسز را مٹیریل کی آلموسٹ ڈبل سے بھی زیادہ ہو گئی ہیں. اور کرونا کا امپیکٹ آیا کہ جتنا ہمارا فریٹ تھا $1500 والا کنٹینر کا, 8,000-10,000 تک اس کا فریٹ ہے. اس کی وجہ سے را مٹیریل کے ریٹس بڑھنے سے ہم پہ پریشر آیا. اس طرح سے آگے ہمارے یہ جو کسٹمرز ہیں, کیونکہ ہم لوکل زیادہ اور ایکسپورٹ والے تو لے ہی رہے ہیں, لوکل جو ہمارا بائر ہے وہ افورڈ نہیں کر پاتا, تو ہماری پروڈکشن آلموسٹ اس ٹائم 30% رہ گئی ہے. تو اس ٹائم یہ انڈسٹری سفر کر رہی ہے. اگر ہم دیکھیں تو اس دفعہ جو کاٹن کی پیداوار ہے وہ اچھی ہوئی ہے, اس کے باوجود دھاگا اتنا مہنگا, اور مہنگا ہونے کی وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے. جب کاٹن اتنی زیادہ ہوئی ہے, پھر دھاگا باہر سے کیوں امپورٹ کیا جاتا ہے؟ آپ اس کی وجہ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ بڑا اچھا آپ نے کویشچن کیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو پتہ چلے. اس میں بھی آپ دیکھیں, ایک ٹائم ایسا تھا کہ فیصل آباد میں لاکھوں لومیں لو اسکریپ کے باؤ بکیں, ٹوٹ گئیں, کیونکہ جب کاٹن ہوتی ہے تو کاٹن کو اس کو ویو کرنا ہے لوموں نے اور کپڑا بنانا ہے. ہمارے پاس آگے اتنی کیپیسٹی نہیں ہے جتنی کہ ہم اس کو ویو کر کے آگے کپڑا بنا سکیں. لومیں ٹوٹ گئیں, لوگ بے روزگار ہو گئے. اب پہلا انیشیٹو تو گورنمنٹ نے لیا کہ کپاہ پہ ایک پراپر فوکس کیا, اور ہماری کپاس اس دفعہ مور دین 50% انکریز ہوئی ہے. لیکن آگے اس کو ویو کرنے کے لیے ہمارے پاس پراپر اتنی مشینری نہیں ہے. اس وجہ سے ہمیں باہر سے منگوانا پڑتا ہے کپڑا. ٹھیک ہے, مشینری نہ ہونا یعنی کہ اس کی وجہ ہے. ہاں, اس ٹائم آپ کو میں ایک اور بات بتاتا ہوں. ہم باہر جب ہماری ڈسکس کرتے ہیں اپنے کولیگز کے ساتھ بیٹھ کے کہ اس ٹائم 20,000 جو ایئر جیٹ مشینز ہیں پاکستان کی بک ہیں, جو پائپ لائن میں جو بن رہی ہیں اور آ رہی ہیں. اس لیے کہ گورنمنٹ کا تو جو فوکس ہے وہ تو کلیئر ہے کہ گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ ایکسپورٹ بڑھے, انڈسٹری کو فوکس کر رہی ہے گورنمنٹ. لیکن اس کے لیے بیک سائڈ پہ ہمیں اس کا جو را مٹیریل, کیونکہ گرے بھی میں سمجھتا ہوں ہماری انڈسٹری میں را مٹیریل کا کام کرتا ہے, گرے کلاتھ, وہ پورا کرنے کے لیے یہ گورنمنٹ انیشیٹو لے رہی ہے. ٹھیک ہے, لومس کے لیے آپ اس کا کس حد تک نقصان دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اگر دیکھا جائے تو کافی تو پاور لومس ویسے ہی بند ہو گئی ہیں, کچھ بند ہونے کے قریب ہیں. وجہ یہی ہے کہ جی دھاگا ہمیں مہنگا ملتا ہے. جب دھاگا وہ مہنگا لے رہے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ کپڑا آگے سے جو ہے وہ سستا بکتا ہے. دھاگا مہنگا کی بھی وہی ریزن ہے کہ ہمارے پاس اسپننگ بھی اتنی انڈسٹری نہیں ہے, وہ ہمیں ایون کہ ہمیں دھاگا بھی امپورٹ کرنا پڑتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ ایک اس بات پہ فوکسڈ اور انیشیٹو لے کہ ہم نے را مٹیریل امپورٹ کرنا ہے, خواہ وہ دھاگے کی شکل میں ہو, کپڑے کی شکل میں ہو, ہم نے ایکسپورٹ نہیں کرنا. یہاں یہ ہوتا ہے انفارچونیٹلی کہ میرا ہاتھ پڑتا ہے تو میں اپنا دھاگا ایکسپورٹ کر دیتا ہوں, بجائے اس کے کہ ہم اس کو کمپلیٹ کریں, اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کریں, اپنا کپڑے کو میڈز اپ تک جائیں. آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, اگر ہم کاٹن ایکسپورٹ کرتے ہیں نا, سپوز 1 kg کے ہمیں ملتے ہیں $1, اگر اس کو ہم اسپن کر کے دھاگا بنا کے ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ہمیں 1 kg کے ملتے ہیں $2. اگر ہم اس کو ویو کر کے گرے کلاتھ بنا کے ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ہمیں ملتے ہیں $3.5. لیکن جب وہ ہمارے سیکٹر کے پاس آتا ہے, جس کو کہتے ہیں جو ہم ویلیو ایڈڈ سیکٹر, جب ہم اس کو تیار کر کے ایکسپورٹ کرتے ہیں تو اس کے ملتے ہیں ہمیں $10. تو گورنمنٹ کو ہم یہ ریکویسٹ کریں گے کہ گرے را مٹیریل کو ایکسپورٹ پہ ٹوٹل پابندی کرے,
اور ہم صرف میڈز اب تیار کر کے ایکسپورٹ کریں. اس سے بڑا زبردست قسم کا امپیکٹ آئے گا ہماری انڈسٹری پہ. کچھ ایس ایم ایز کی بات کر لیتے ہیں کہ اسمال انڈسٹری جو ہے یہ بتائیں ایک تو کہ حکومت اس انڈسٹری کے لیے کیا کام کر رہی ہے, ان کی پالیسیز کیسی ہیں, اگر تو ہیں تو کتنی اچھی ہیں, اگر نہیں ہے تو کیا وجہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک اس کے لیے کوئی پالیسی کیوں نہیں بنائی گئی؟ گورنمنٹ کی اچھی پالیسیز بھی ہیں لیکن کس جگہ پہ ابھی ہے گنجائش ہے. جیسے کہ گورنمنٹ ہمیں سبسڈائز الیکٹریسٹی دے رہی ہے, گیس دے رہی ہے. ابھی حال ہی میں گورنمنٹ نے کیپٹیو جو ہم جنریٹ کر کے خود بجلی پیدا کرتے ہیں جنریٹر گیس کے ساتھ, اس کے ریٹس انکریز کیے ہیں. اس پہ گورنمنٹ کو نظر ثانی کرنی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کو جتنے ہمارے را مٹیریلز پاکستان میں نہیں بنتے فی الفور ان پہ ڈیوٹی ختم کرنی چاہیے. جو ہمارے پہ پریشر چائنا نے ریٹ بڑھا کے ہم پہ آیا ہے وہ ختم ہو. یہ کرے گی تو یہ انڈسٹری چلے گی. گورنمنٹ کو اس پہ پورا فوکس کر کے فوری طور پہ جتنے بھی را مٹیریل ہیں اسپیشلی ری ایکٹیو ڈائز, ری ایکٹیو انک, ان پہ زیرو ریٹڈ کرنے چاہیے ہمارے ٹیکسیز. آپ کو شاید نالج میں یہ بھی ہوگا کہ حکومت جو گیس پر ہے وہ سبسڈی ختم کر رہی ہے. نہیں, وہ میں نے ابھی آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ ہمارے جو ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹری پہ نہیں کر رہی, وہ کر رہی ہے جس سے ہم بجلی پیدا کرتے ہیں. کیپٹیو ایک لیدا میٹر لگتا ہے جو جنریٹر سے ہم بجلی پیدا کرتے ہیں, اس پہ سبسڈائز اس کو ختم کر رہی ہے اور $9 اس کا ریٹ کر رہی ہے گورنمنٹ. کچھ میں آپ سے کمپیریزن بھی جاننا چاہوں گی کہ اس حکومت کا اگر آپ پچھلی حکومت سے کمپیریزن کریں تب انڈسٹری کیسی دیکھتے تھے اور ابھی کیسی دیکھتے ہیں؟ پچھلی حکومت میں حالانکہ تب میں اس ایسوسیشن کے ساتھ اس طرح وابستہ نہیں تھا جیسے اب ہوں, لیکن ہم نے بڑی سٹرائکس کی ہیں, بڑی ماریں کھائی ہیں. انڈسٹری نے بہت سفر کیا ہے پچھلے ادوار میں. ہم پہ ہر ٹائم اس گورنمنٹ کا ایک بڑا زبردست یہ بھی ہمیں انہوں نے مینٹلی فری کیا ہے انسپیکٹر لیس رجیم پروگرام دے کے کہ کسی فیکٹری میں انسپیکٹر ریڈ نہیں کرے گا. پچھلے دوروں میں تو یہ ہوتا تھا کہ ہر محکمے کا بندہ فائل اٹھائی آتا تھا, تو ہم لوگ مطلب جب آپ فری مائنڈ ہو کے بزنس نہیں کریں گے, انڈر پریشر کریں گے تو کیسے بزنس کر سکیں گے. اس گورنمنٹ کے بڑے اچھے یہ بائی چانس بیڈ لک ہے کہ اس ٹائم یہ ایک پوری دنیا میں کرونا کی وجہ سے کرائسز ہیں. ادروائز اس سے پہلے آپ دیکھیں فیصلہ آباد میں ہمیں اسکلڈ لیبر کی شارٹیج ہو گئی تھی. اس ٹائم میرا خیال ہے کہ پی ایم صاحب کو شاید مس گائیڈ کیا جا رہا ہے. اس ٹائم انڈسٹری کے حالات اچھے نہیں ہیں, ریزن کچھ بھی ہو, جو میں نے آپ کو ریزنس بتائی ہیں وہ ریزن ہے, لیکن انڈسٹری کے حالات اچھے نہیں ہیں. جیسے کہ آپ نے ابھی بھی کرونا کی ایک بات کی, تو اگر دیکھا جائے جب کرونا آیا تھا وہ پاکستان کے لیے اس لیے تھوڑا سا پازیٹیو اس لیے ہو کیونکہ پہلے چائنا میں آیا, چائنا میں جتنی ایکسپورٹس تھیں وہ بند ہوئیں, وہاں سے بند ہو کر وہ ساری ایکسپورٹس آئی تھیں پاکستان میں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی اس ٹائم پہ پاکستان کو فائدہ ہوا تھا؟ نہیں, پاکستان دیکھیں ایکسپورٹ تو اب بھی ہماری بڑی زبردست جا رہی ہے, بہترین جا رہی ہے. تو ہماری ایکسپورٹ ٹھیک ہے, لیکن جو اس ٹائم پریشر آیا ہے وہ پریشر آیا ہے جو را مٹیریل کے ریٹس بڑھے ہیں, جو ڈالر ایک ڈی ویلیویشن ہوئی ہے ڈالر کی, اور جو ریٹس بڑھے ہیں را مٹیریل کے. ادروائز ہماری ایکسپورٹ بہت اچھی جا رہی ہے ابھی بھی. ابھی آپ نے ایک بات کی تھی انسپیکٹر کی پچھلے حکومتوں کے بارے میں کہ انسپیکٹر کا ایک قانون تھا کہ جی آتے تھے وہ چیک کرتے تھے, اب وہ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, اب اگر وہ ختم ہو گیا تو کیا ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بھی آ کے آپ لوگوں سے پوچھ تاچھ شروع کر دے؟ پہلے ایسے ہی ہوتا تھا کہ ہم پہ 48 39A وہ 40B 39A سم تھنگ یہ انہوں نے ان کی کچھ تھیں کلوز جو ہم پہ لگاتے تھے, سیلز ٹیکس والے یہاں آ کے بیٹھ جاتے تھے. لیکن اب انسپیکٹر لیس رجیم پروگرام میں کسی محکمے کا بندہ ہم پہ آ کے پریشرائز نہیں کرتا, کیونکہ ٹوٹل آپ کا آن لائن سسٹم ہے, کمپیوٹرائز سسٹم ہے, آپ کی ہر ایکٹیویٹی گورنمنٹ کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے ہم جو کر رہے ہیں. تو ایک بڑا فرینڈلی ماحول ہے اس ٹائم بزنس مینس کا اور اداروں کا, تو یہ بڑی اچھی بات ہے. انڈسٹری کے سچویشن آنے والے دنوں میں کیسی دیکھتے ہیں کہ اس سے بہتر ہو سکے گی؟ اس سے بہتر دیکھیں سپلائی اور اینڈ ڈیمانڈس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. ایکسپورٹ ٹھیک ہے, جو ہم ایکسپورٹ کا کام کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن لوکل پہ ہماری ڈیمانڈ نہیں ہے اس ٹائم, کیونکہ ہمارے جو ڈالر کا ریٹ بڑھا ہے اس کی وجہ سے ہمارے لوکل جو ہمارے بائرز ہیں ان کی کیپیسٹی کم ہو گئی ہے. اس وجہ سے ابھی تو کوئی بھی بندہ یہ پرڈکٹ کر ہی نہیں سکتا کہ دنیا کے حالات کہاں جائیں گے. آپ پاکستان کی بات کر رہی ہیں, میں پوری دنیا کو ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں جب بیٹھتے ہیں. پاکستان میں شاید اس طرح سے پریشر نہیں ہے مہنگائی کا اور یہ چیزوں کا جو دنیا میں دوسری میں ہے. تو جو یہ ایک بہت بڑے قسم کا کہہ لیں کہ
اللہ کا عذاب گزرا ہے پوری دنیا پہ، تو اس کو پتہ نہیں کتنی دیر لگے ٹھیک ہوتے ہوئے۔ جیسے کہ پالیسیز کی بھی ہم نے پہلے بات کی کہ کچھ پالیسیز بند ہو جاتی ہیں لیکن امپلیمنٹ ہونے میں ٹائم لگ جاتا ہے یا امپلیمنٹ ہوتی نہیں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس ٹیکسٹائل انڈسٹری پہ کوئی ایسا ڈیزگنیٹڈ پرسن بٹھا دینا چاہیے کہ جو ان سب معاملات کو دیکھ سکے؟ بالکل، یہ ہم نے ایک ٹیکسٹائل پالیسی دی تھی، وہ بھی ہماری ایپٹپما نے ہی دی تھی۔ ہمارے ظفر سرور صاحب ہیں، ابھی فیڈمک کے چیئرمین بنے ہیں، میں بلکہ آپ کے توسط سے ان کو مبارکباد بھی دوں گا۔ انہوں نے بڑی شب و روز محنت کر کے یہ ٹیکسٹائل پالیسی دی تھی، اس کی وجہ سے ٹیکسٹائل کو بڑا بوم ملا، لیکن ابھی اس پہ پوری طرح سے امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی۔ اس کی کچھ بھی ریزنز ہو سکتی ہیں، شاید گورنمنٹ پہ ڈے بائی ڈے پریشر کبھی سیاسی طور پہ، کبھی فوراً جو ہمارے پہ پریشرز آ جاتے ہیں، افغانستان کا آ گیا، امریکہ کا آ گیا، انڈیا کا آ گیا، اس وجہ سے گورنمنٹ اس کو فوکس نہیں کر رہی۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ گورنمنٹ اس کو فوکس کرے اور اس کو پوری طرح سے امپلیمنٹیشن کرے۔ ٹھیک ہے شاہد صاحب، بہت شکریہ۔ یقیناً گورنمنٹ کو اس پر توجہ دینی چاہیے، کیونکہ اگر کوئی ڈیزگنیٹڈ پرسن بیٹھ جاتا ہے اس ٹیکسٹائل انڈسٹری پہ تو جو ٹیکسٹائل انڈسٹری کے حالات ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں۔ ابھی وقت ہے بریک کا، ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ ابھی میرے ساتھ موجود ہیں ابوما کے سینٹرل چیئرمین عارف احسان صاحب، ان سے میں بات کروں گی۔ عارف صاحب، کچھ مسائل ایسے ہیں جو آپ ہمیں بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ایکسپورٹ کے آخر مسائل کیا ہیں، اور اگر کچھ مسائل حل ہو رہے ہیں تو اس کی گروتھ کیسی چل رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ گرو کر رہی ہیں، اور یہ ایک بہت اچھی بات ہے، اور ہم اس پیس کو اگر برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کا بالکل بہت ویل ان ٹائم کوسچن ہے کہ اس کو ہم کیسے بڑھا سکتے ہیں، برقرار رکھ سکتے ہیں۔ اور گروتھ اتنی اچھی ہے کہ لاسٹ ایئر سے اس ایئر کے کوارٹر میں ہم اباؤٹ 25% سے زیادہ کی گروتھ پہ ہیں، تو اٹس اے ویری گڈ سائن۔ ابھی اس کے جو مسائل ہیں، میں کہتا ہوں سب سے پہلا را مٹیریل کی اویلیبلٹی ہے، جو کہ پاکستان میں اس وقت کاٹن کی کراپ بہت اچھی ہوئی ہے، اس کے باوجود را مٹیریل اتنا مہنگا ہے کہ ہم لوگوں کے لیے وہ وائبل نہیں ہے کہ اگر جو ہمیں پرائسز مل رہی ہیں ایکسپورٹس کے لیے، اس میں اپنی پروفٹیبلٹی کو مینٹین رکھتے ہوئے اس کو کیسے کریں۔ تو ہم نے گورنمنٹ سے اس سے ریکویسٹ بارہا کی ہے کہ آپ جو کاٹن یارن کی ایکسپورٹس ہے اس کو بین کریں۔ اگر آپ نے بین نہیں کرنا تو آپ ایٹ لیسٹ یہ کریں کہ اس میں کوئی کیپ لگائیں، کوئی کوٹا سسٹم کریں، تاکہ وہ جو اندھا دھند ایکسپورٹ ہو رہی ہے وہ نہ ہو سکے۔ تو ایک تو بات یہ ہے۔ سیکنڈلی یہ ہے کہ پاکستان میں جو یارن آ رہا ہے اس پہ ڈیوٹی ہے، ریگولیٹری ڈیوٹی ہے، 5% ہے۔ وہ ہم نے منسٹریز کو مینی ٹائم اپروچ کیا ہے کہ آپ وہ ڈیوٹی کم کریں اور اس کو ختم کریں۔ پہلے 10 تھی، 5 کی، اب 5 سے ہم 0 کہہ رہے ہیں، سو دیٹ کہ آپ کا یارن اور سستا ہو اور آپ اس کو اپنی ایکسپورٹ انڈسٹری میں یوز کر سکیں۔ تو یہ پرابلم ہے جس میں ہمارا را مٹیریل مہنگا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری ڈیوٹی ریشنلائزیشن نہیں ہے کہ ہماری جو را مٹیریل پہ ڈیوٹیز ہیں وہ زیادہ ہیں، اس کو کم ہونا چاہیے، اور کاٹن پہ تو بالکل ختم ہونا چاہیے۔ یہ معاملہ را مٹیریل۔ ایک اوور آل ویو بھی میں آپ سے لوں گی کہ جب یہ حکومت آئی تھی تو بیڈ لک یہ ہوا تھا اس حکومت کا کہ کرونا آ گیا تھا اگلے سال ہی، تو تب چیزوں میں کچھ ایسا ہوا تھا کہ کافی زیادہ ڈاؤن چلی گئی تھی۔ جی، اس میں یہ ہوا ہے کہ پاکستان میں جب یہ گورنمنٹ آئی ہے تو اس نے آتے ایک ایسا کام کیا کہ جو ہماری ایکسپورٹس کو جس نے بیڈلی ہرٹ کیا شروع میں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ جتنی ایکسپورٹس ہماری اس وقت بڑھ چکی ہیں، اگر یہ گورنمنٹ یہ قدم نہ اٹھاتی تو اس سے بھی یہ ایکسپورٹس بڑھ جاتی۔ جی ایس ٹی کا نفاذ کہ پاکستان میں ہوا یہ ہے کہ پہلے ہم زیرو ریٹڈ رجیم میں تھے اور ہم اس میں کام کر رہے تھے، اور ہماری ایکسپورٹس جو تھیں وہ بڑھ رہی تھیں، پیس بہتر تھا، اور ہمارے جو ہم گڈس خریدتے تھے اس پہ ہم ٹیکس نہیں دیتے تھے۔ ابھی گورنمنٹ نے آتے ہی 3-3.5 سال پہلے یہ کیا کہ جی ایس ٹی لگا دیا، اور جی ایس ٹی لگانے سے یہ ہوا کہ ہمارے جو ایس ایم ایز ہیں وہ سیکٹر بالکل کرش ہو گیا، اور اب جو ہمارا بالکل ابھی یہ جو ایس ایم ایز کی آپ نے بات کی، اس میں واقعی آپ سے بات کرنا چاہوں گی کہ کیا اس حکومت نے اس سیکٹر کو وہ اہمیت دی ہے جو کہ دینی چاہیے تھی؟ نہیں، دیکھیے نا، اس میں یہ ہوا ہے کہ اگر یہ جی ایس ٹی نہ لگتا، اب ہوا یہ ہے کہ ہمارے پاس جو اپنا سرمایہ تھا، ایس ایم ایز کے پاس سرمایہ کنٹرولڈ ہوتا ہے نا، تھوڑا ہوتا ہے، اس میں آپ کے پاس 10-20 ملین 30 ملین سے آپ کام کر رہے ہیں۔ ابھی یہ جو آپ جب
اپنی گڈز لینے جا رہے ہیں را مٹیریل تو آپ اس پہ 17% سیلز ٹیکس لے رہے ہیں جو کہ 5 یا 6 ماہ کے پروسیس کے بعد آپ کو ریفنڈ ملتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پیسے 5-6 ماہ جو ایف بی آر کے پاس سٹک ہیں. تو آپ کا اصل سرمایہ, ہمارے بہت سارے ممبرز ہیں جو ہمیں فیڈ بیک دیتے ہیں اس ایسوسیشن کے, چونکہ یہ ایسوسیشن مینلی ہے ہی ایس ایم ایز کی ایسوسیشن ہے, تو ہمیں وہ فیڈ بیک دیتے رہتے ہیں کہ سر ہمارا تو جو جتنا پیسہ تھا ہمارے پاس وہ تو چلا گیا گورنمنٹ کے پاس. تو اس میں میں آپ کے توسط سے بارہا ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں, ابھی بھی کہیں گے کہ اگر گورنمنٹ چاہتی ہے کہ ایس ایم ای سیکٹر کو پروموٹ کرے اور اپنی ایکسپورٹس بڑھائے تو پھر یہ جی ایس ٹی جو ہے اس کو زیرو ریٹڈ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. تو اچھا, اگر ہم بات کریں پوری دنیا کی بات کریں, چین کی اسپیسیفک بات کریں تو چین جو ہے وہ واحد ایک اچھا ایکسپورٹر مانا جاتا ہے. لیکن جب کرونا آیا تھا تب سچویشنز ایسی ہوئی تھی کہ پاکستان کے لیے بڑا گڈ لک ہوا تھا کہ اس کے جتنے بھی وہاں پر تھے سب نے پاکستان سے ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا تھا. کیا ابھی بھی سچویشن ویسی چل رہی ہے یا کرونا کی صورتحال بہتر ہو گئی تو اب وہ ایکسپورٹرز دوسرے ممالک کی طرف بھی موو کر رہے ہیں؟ نہیں, اس میں دیکھیے یہ میں سمجھتا ہوں کرونا بھی بلیسنگ ان ڈسگائز تھا کہ ہمیں کرونا کی وجہ سے پاکستان, جب دوسری دنیا بند ہو رہی تھی تو پاکستان اوپن تھا. یہ ہماری گورنمنٹ کا بہت اچھا اس وقت کا فیصلہ تھا کہ انہوں نے فیکٹریز اور ملز کھولنے کا فیصلہ کیا. تو یہ ہمیں ایک ایج ملا, بہت اچھا ایج ملا, جس کی وجہ سے ہم نے یہ اس کو گین کیا, اپنی ایکسپورٹس کو بڑھایا. اور ابھی جو ہے ہمارے لیے تھوڑا اور مشکل ٹائم ہے. اب دیکھیں دوسری دنیا جو مینوفیکچرر کنٹریز ہیں وہ کھل رہی ہیں, بنگلہ دیش کھل گیا, انڈیا کھل گیا, چائنا بھی آلموسٹ اوپن ہے. تو اب ہمیں چاہیے ہوگا کہ ہم اپنی جو کوالٹی اور جو پرائسز ہیں اس کو سسٹین کریں اور اس کو بہتر کریں, اس میں کوئی کمی نہ آنے دیں تاکہ ہمارا جو کسٹمر ہے جو ہمیں اس فیز میں ملا ہے وہ ہم سے لوز ہو کے کہیں دوسری طرف پھر نہ چلا جائے. جی. لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا چانس کہیں نہ کہیں بن سکتا ہے, کیونکہ ایسی بات ہے جیسے آپ نے بھی ابھی کہا کہ جو باقی ممالک ہیں وہ بھی اوپن ہو چکے ہیں, تو اب ہو سکتا ہے کہ یہاں سے جو ہے وہ دوسری طرف لوگ ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیں. یہ بات تو ہے. دوسرا فیکٹر آپ مجھے بتائیں کہ کاٹن کی کتنی پیداوار ہے جو اب پاکستان میں, اس کے باوجود چیز مہنگی ہونا کس حد تک صحیح سمجھتے ہیں؟ جی یہ بڑا ویلڈ کوسچن ہے. دیکھیے پچھلے سال سے اس سال پاکستان میں کاٹن اباؤٹ 70% زیادہ ارائیولز ہے اس کی, ہم اس کو پھٹی کہتے ہیں جو کاٹن بیلز ہیں, 70% زیادہ جب ہم ارائیول لے رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود اب پرابلم یہ ہے, اور پھر نیوز بھی بمپر کراپ کی ہے. ایسی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی نیوز ایسی آ رہی ہے کہ فلڈ آ گیا, کوئی اور ڈیزاسٹر آ گیا. پوری دنیا میں الحمدللہ کاٹن کی کراپ کی بڑی اچھی نیوز ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم چونکہ نیو یارک مارکیٹ کو دیکھ کے چل رہے ہیں, یہ انفارچونیٹ ہے کہ وہاں پہ اس وقت پوری طرح سٹا مافیا جو ہے وہ پوری طرح گیمبلنگ ہو رہی ہے. آہستہ آہستہ کموڈٹی کا ریٹ بڑھتا جا رہا ہے, جس طرح دنیا میں باقی کموڈٹیز بڑھ رہی ہیں, پیٹرولیم بڑھ رہا ہے, یہ بھی بڑھتا جا رہا ہے. تو اس میں پاکستان کے جو ہمارے لوگ ہیں, ہمارا جننگ سیکٹر ہے یا ہمارا اسپننگ سیکٹر ہے, وہ بھی ہمارا کسان تو ایک خاص پرائس لے رہا ہے, 5,000 کی وہ بیل سیل کر رہا ہے یا 5,500 یا میکسیمم 6,000. باقی جو گیپ ہے وہ ہمارے مختلف سیکٹرز ہیں جو اس وقت میں کہوں گا کہ وہ منی میکنگ کر رہے ہیں. تو اس میں ہمیں چاہیے, گورنمنٹ کو چاہیے, وہ ایک ہماری جو اپنی نیشنل کموڈٹی ہے ہماری کنٹری میں پیدا ہو رہی ہے, اور اس میں ہمارا جو ان پٹ لگ رہا ہے, جب ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ آپ یہ کاٹن کا ریٹ کیوں بڑھا رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ اس لیے بڑھ رہا ہے کہ یہ ایکسپورٹ کموڈٹی ہے. دیٹس رائٹ, بالکل صحیح ہے. لیکن وہ جو ان پٹ لے رہے ہیں اس ملک میں رہتے ہوئے, سستی بجلی لے رہے ہیں, یا کسان کی ویجز کم ہیں, یا پانی, یا اور جو چیزیں, یا بیج, یا جو چیزیں, وہ ان پٹ تو لے رہے ہیں کنٹری کے حساب سے سستا, تو بیچ رہے ہیں اس کو ایکسپورٹ کے ریٹ کے حساب سے. تو دس از ناٹ فیئر. اگر وہ اس طرح ہی کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر وہ بیج بھی اسی ریٹ پہ لیں جس ریٹ پہ فورن امریکن کسانوں کو مل رہا ہے یا دوسرے کسانوں کو مل رہا ہے. تو یہ تو میں کہوں گا ڈبل سٹینڈرڈ ہے, اس کو چیک ہونا چاہیے. اگر یہ ہماری کموڈٹی اس وقت بمپر کراپ آئی ہے تو اس کو سستے داموں پہ اویلیبل ہونا. آپ مجھے یہ بھی ایک بات کلیئر کریں کہ کیا کبھی ایسا ہوا کہ یہ حکومت جب سے آئی ہے کبھی کسی ٹائم پہ اس حکومت نے اس ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے کچھ اچھی پالیسیز نکالی ہوں, کچھ اچھا کیا ہو؟ جی اس میں گورنمنٹ نے میں یہ کہوں گا سنسیئرلی کچھ کام کیے ہیں, جس میں میں کہتا ہوں کہ انہوں نے ایس ایم ایز کے لیے انہوں نے ایک ایسی اسکیم لانچ کی کہ جس میں انہوں نے کہا کہ آپ مشینری امپورٹ کر سکتے ہیں اور اس میں آپ اس میں شرح سود کم ہوگی. پھر ابھی اس گورنمنٹ نے ایک کولیٹرل فری جو لون ہے ایس ایم ایز کے لیے وہ انٹروڈیوس کیا ہے, یہ بھی بہت اچھی بات ہے. لیکن اس میں یہ کہوں گا کہ جو ایفیکٹ ہے نا ریئل ایس ایم ایز تک وہ نہیں پہنچ پا رہا.
اور اس کی ریزن کیا ہے؟ اسٹیٹ بینک کی جو ٹارگٹ ہے، گورنمنٹ کا ٹارگٹ ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن اس میں بڑی دیوار جو ہیں وہ ہمارے کمرشل بینکس ہیں. ہمارے کمرشل بینکس اس کو پوری طرح ایس ایم ایز کو الیبوریٹ. آپ سمجھتے ہیں کہ ایس ایم ایز کو اس طرح سے اہمیت دی کیوں نہیں جاتی؟ حالانکہ دینی تو چاہیے، یہ بھی ایک سیکٹر ہے. اس میں کچھ تو یہ بات ہے کہ ایس ایم ایز کے پاس ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ اتنی مینٹینڈ نہیں ہوتی. تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں، گورنمنٹ ریئل گروتھ چاہتی ہے، تو وہ کمرشل بینکس کو پابند کرے کہ کچھ نہ کچھ وہ ڈاکومنٹس کی جو پابندیاں ہیں، بعض ان نیسیسریلی بینکس کہتے ہیں یہ بھی لے ہیں، وہ بھی لے ہیں، وہ بھی لے ہیں، تو اس طرح کی پابندیاں جو ویو آف کرے، وہ جنرلی جو چیزیں ہیں اس پیرامیٹرز پہ رکھیں تاکہ ایس ایم ایز زیادہ سے زیادہ ان اسکیمز کا فائدہ اٹھا سکیں. ٹھیک ہے. اچھا، جیسے کہ ہوتا ہے نا، صحت کا ہم نے دیکھا وزیر ہے، تعلیم کا وزیر ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ٹیکسٹائل انڈسٹری ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے؟ فیصل آباد خاص طور پر اس کا ہب ہے. اس کے لیے کوئی پالیسیز اس لیے بہتر ہو سکتی ہیں کہ اگر اس کا کوئی ہب ہو تو ہمیں کوئی وزیر ایسا بنانا چاہیے جو ان سب چیزوں کو دیکھ سکے اور بہتری لا سکے. جی یہ بھی بڑی ویلڈ بات آپ نے کی ہے کہ اتنا بڑا سیکٹر پاکستان کی ٹوٹل ایکسپورٹ میں 65% جو شیئر ہے وہ ٹیکسٹائل کا ہے. اور پچھلے کئی رجیم جو گزرے ہیں ان میں منسٹر فار ٹیکسٹائل رہے ہیں، اور ان کے ٹائمز میں ہمارے لیے یہ آسانی ہوتی تھی کہ ہم اپنے مسائل کے لیے ان کو ایڈریس کرتے تھے اور وہ اسپیسیفک اس کام کے لیے ہوتے تھے. لیکن ابھی کیا ہے، اس گورنمنٹ کا یہ بھی ایک بڑا اسٹرینج کام تھا کہ جب یہ لوگ آئے ہیں تو انہوں نے 3-4 منسٹریز کو اکٹھا کیا، اس میں ٹیکسٹائل بھی کامرس کے انڈر آ گئی. تو اب منسٹر کامرس جو ہے انہوں نے اس کو بھی دیکھنا ہے، انویسٹمنٹ کو بھی دیکھنا ہے، کامرس کو بھی دیکھنا ہے. تو وہ آبویسلی کہ وہ اتنا اچھا ان کے پاس ٹائم فریم نہیں ہے کہ وہ ایک پورے سیکٹر کو ایڈریس کر سکیں. اس کے لیے ہم صرف اس حکومت کو شاید بلیم نہیں کر سکتے، شاید پچھلی حکومتوں نے بھی کبھی ایسا کوئی اقدام نہیں کیا. نہیں دیکھیں، پچھلے ٹائمز میں منسٹر ٹیکسٹائل رہے ہیں، اور اس گورنمنٹ نے جب آئے تو انہوں نے مرج کی یہ منسٹری جو ہے منسٹری کامرس میں. تو اگر اس میں اب یہ گورنمنٹ چاہتی ہے تو یہ بھی ایک ون آف دی فیکٹر ہے کہ منسٹر ٹیکسٹائل الگ سے لگایا جائے تاکہ وہ ٹوٹلی ٹیکسٹائل کو دیکھیں اور ٹیکسٹائل کے مسائل کو دیکھیں اور ان کے حل کے لیے، سلوشن کے لیے سسٹم کو آگے بڑھا سکیں. اچھا، اگر ہم کمپیریزن کی بات کریں، جیسے کہ ابھی بھی ہم نے پچھلی حکومت کی بات، کمپیریزن آپ کریں تو کیا دیکھتے ہیں کہ پچھلی حکومتوں کا کام ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے کیا اس حکومت سے بہتر تھا؟ دیکھیے، یہ ایک فلو آف ٹائم ہوتا ہے کہ جس میں بعض اوقات آپ کچھ چیزیں نیچرلی ایوولوشنری پروسیس کے تحت بہتر ہوتی جاتی ہیں، تو اس میں بعض اوقات گورنمنٹس کا اتنا رول نہیں ہوتا، وہ ہوتی جاتی ہیں. سسٹم ایسا ہے، نیچرل سسٹم ہے. تو میں یہ کہوں گا کچھ چیزیں بہتری کی طرف گئی ہیں، اس میں گورنمنٹ کا رول بھی تھا، کچھ نیچرل سسٹم بھی تھا. لیکن ایس ایم ایز کے حوالے سے اس گورنمنٹ کو میں گریٹیٹیوڈ کروں گا کہ انہوں نے فوکس کیا ہے. لیکن ساتھ ہی میں یہ کہوں گا کہ ابھی اس کے اثرات ایس ایم ایز تک ریئلی نہیں پہنچ سکے. اس کی وجہ میں نے آپ کو کچھ تو کمرشل بینکس کہی، کچھ ان نیسیسری ریکوائرمنٹس ہیں وہ ہیں. اس حوالے سے ہمیں لاسٹلی میں یہ کہوں گا کہ گورنمنٹ ابھی آج کل ایس ایم ایز پالیسی پہ کام کر رہی ہے. تو اس میں اس کو چاہیے کہ اس پالیسی کو ایس ایم ایز کے جو ریئل سٹیک ہولڈر ہیں، جو ہم ہیں، ہماری ایسوسیشن ہے اور لوگ ہیں، ان کو پوری مشاورت کرنے کے بعد وہ پالیسی ڈیزائن کریں. بالکل صحیح بات کی کہ کام کر رہی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. ٹیکسٹائل انڈسٹری کو جس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے، حکومت کو چاہیے کہ اس کے اقدامات اٹھائے. ابھی پروگرام کا وقت ہوا ختم، دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.